अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू नॉवल, और इस न्यू नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। स्टार्ट करते हैं। उसे आज अहम मीटिंग में बुलाया गया था, इसलिए वो इसके बारे में ही सोचता मैनेजर रजा के ऑफिस में दाखिल हुआ था, जो कैप्टन अली और कैप्टन अहमद के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। इस पर नज़र डालकर उन्होंने घड़ी की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि वो शर्मिंदा होता ही सर झुका गया। मेरे साथ काम करने के लिए सबसे पहले आपको वक्त का पाबंद होना पड़ेगा। कैन यू अंडरस्टैंड कैप्टन मर्तकवा रिजवानी? उनका लहजा स्पार्ट था। आई एम सॉरी सर, यस सर, वो बेबस लहजे में बोला तो कैप्टन अली और कैप्टन अहमद ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। ओके, सिट डाउन। मरतबा उन दोनों को घूर नाश्त संभाल गया घूरना नष्ट संभाल गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मिशन हमारे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि इसमें बाहर की क़ुव्वतों के साथ हमारे अपने मुल्क लोग मिले हुए हैं, जो अपने लालच के लिए अपने ही लोगों के दुश्मन बन चुके हैं। हमें बाहर वालों को पकड़ने के लिए पहले अंदर मौजूद लोगों को पकड़ना होगा। इनको पकड़ हम तभी कर सकते हैं जब हम उन पर अपनी पूरी नज़र रखेंगे, और हमें इस बात का अंदाज़ा हो कि इनके साथ कौन कौन और कहाँ तक मुलविस है। मेजर रजा ने उनके बताते हुए दीवार नस्ब एल डी पर कुछ इंसानी और जगहों की तस्वीरें दिखाई, और साथ उनको सारा प्लान बताने के तकरीबन कोई 2 घंटे के लगातार मीटिंग के बाद जब मेजर रजा ने सबको एक एक डिटेल और इनका मिशन बताकर उनकी तरफ सवालियन अंदाज से देखा। किसी को कुछ पूछना है? नो सर, तीनों एक आवाज़ में बोले। 2 माह का वक़्त है। हमारा एक इंटेलिजेंस ऑलरेडी इस पर 1 साल से काम कर रहा है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू हमें हम तक पहुंची है। सबसे अहम ये है कि आप कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करेंगे। कुछ भी हो, आप लोग पकड़े भी जाओ, खुद पर भरोसा रखना। इतना तो आप जानते हैं कि एतबार अपने सगे भाई पर भी नहीं करना है। मेजर रजा ने कहते हुए मरतकवा रिस्तानी को कुछ जताया था जो गड़बड़ा गया था। अब आप लोग जा सकते हैं। उसके कहने पर तीनों उठे और उसे सल्यूट करते कमरे से निकल गए। यार, एक तो मिशन इतना कंफ्यूज है, ऊपर से मेजर रजा इस मिशन को हेड कर रहे हैं। उफ! मरतकवा, जिसके मेजर रजा की संजीदा मजाज और गुस्से से जान जाती थी, बाहर आता अली से कहने लगा, ये तो है, अब ज़्यादा चौकस रहना पड़ेगा, वरना एक गलती पर भी मेजर रजा हमें इस दुनिया से उठा सकते हैं। अली के मुंह लटका कर कहने पर तकवा गहरा सांस भरकर अपने कार्ड की तरफ देखा, जहां उसका नाम पता सब गलत दर्ज था। अकरम चौहान अपने मामूल के वॉक पर था और अपने ट्रैक पर चलता हेडफोन कानों से लगाए ब्लैक ट्रेड सूट में वो दौड़ता हुआ अब वापसी के रास्ते की तरफ था। तभी उसकी निगाह की गिरफ्त अपने में खून के कतरे आए थे, जिनके ताक़ुब उसने देखा तो निगाह सीधी बेंच पर बैठी एक लड़की की तरफ गई, जिसकी इस तरफ तो पुश थी, मगर उसके पाँव से निकलता खून बेसाख्ता उसके कदम उसकी जानिब बढ़े थे। उसने हेडफोन गले में डालकर उसके करीब आया, जो दर्द से बिलबिला रही थी। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? अकरम ने उस लड़की से पूछा तो उसने अपना सर उठाया। अकरम उसका हुस्न देकर थमा था, जिसकी ब्लू आंखें पानी से भरी हुई थीं। क्या हुआ है आपको? कहते हुए उसकी निगाहें उसके पाँव पर उठी, जहाँ एक बारीक कांच का टुकड़ा उसके दाएं पाँव में घुसा हुआ था, जहाँ से खून का फवारा निकल रहा था। ओह, आपको तो पाँव बहुत ज़ख्मी है, चिल्लाएं, मुझे दिखाएं। अकरम ने कहते हुए घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा और उसके पाँव को हाथ लगाने चाहा, मगर उसने पाँव खींच लिए थे। अकरम ने सवालिया निगाहों से उसे देखा, जो नफी में हिलाती रो रही थी। अकरम ने गहरा सांस भरा और उसके पाँव पकड़कर अपने सामने किया और गौर से उस कांच को देखने लगा। मैं अब इसे निकालूंगा। दर्द बहुत होगा, पर अब बर्दाश्त कर लीजिएगा, ओके? अकरम की बात पर वह सर इस बात में हिलाती आंखें जोर से मीच गई थी। अकरम ने जब उस टुकड़े को निकाला, वो दर्द से कराह उठी थी। अकरम ने अपना रुमाल निकालकर उस पर मजबूती से बांध दिया।
درد تو ہوگی، پہلے سے جلن کم ہوگی، گھر جا کر کوئی مرہم پٹی کر لیجیے گا اور پین کلر بھی لے لیجیے گا۔ اکرم کہتے ہوئے اٹھا تھا۔ آپ کا شکریہ، گلابی ہونٹ ہلے تھے۔ ویلکم، اگر آپ برا نہ مانے تو کچھ کہوں؟ اکرم کی بات پر وہ سر اس بات میں ہلاتی اسے دیکھنے لگی۔ اگر آپ اس ربڑ کی چپل میں واک کریں گی تو پھر روز ہی آپ کو اس طرح کے درد سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ یہ پارک ہے، یہاں کانچ کے ٹکڑے اور کانٹے تو ہوں گے۔ وہ اس کی چپل کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ میں واک کرنے نہیں آئی تھی، میں بس صبح کی تازہ ہوا کھانے آئی تھی، پتہ نہیں کیسے یہ لگ گیا۔ کوئی نہیں، آئندہ احتیاط کیجیے گا، وہ کہتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتی آہستہ سے اٹھی اور لنگڑا کر چلنے لگی، مگر چلنا مشکل تھا۔ وہ بے بسی سے نم آنکھیں لیے وہیں ٹک گئی۔ ہر طرف سے تکلیف میری اس ذات کو کیوں ملتی ہے؟ وہ دلگر فتکی سے بولتی آنسو صاف کرنے لگی۔ اکرم چوہان جو تب اسے دیکھ رہا تھا، گہرا سانس بھرتا اس کے نزدیک آیا۔ کیا سہارے کی ضرورت ہے؟ اکرم کی بات پر وہ چونکی، پھر سر نفی میں ہلا گئی۔ وہ کیسے بتاتی کہ سچ میں ہی اسے سہارے کی ضرورت ہے؟ اٹھیے اور ہاتھ دیجیے۔ اکرم نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ وہ جھجکتی ہوئی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی اور پھر اس کے سہارے اپنے پاؤں پر چلتی اپنی گاڑی تک آئی تھی، جہاں ڈرائیور کھڑا تھا۔ بس یہاں تک ہی، بہت شکریہ آپ کا، وہ کہتے ہوئے گاڑی میں ٹک گئی، جس کا دروازہ ڈرائیور نے کھول دیا تھا۔ اکرم اس کی جاتی گاڑی کو دیکھتا واپسی کی راہ اختیار کر گیا۔ جو سمجھایا ہے تمہیں سمجھ آ گیا ہے قرت؟ دوسری طرف سے کنفرم کیا گیا تھا۔ جی سمجھ آ گیا ہے، آپ فکر نہ کریں، اس دفعہ آپ کو اس ٹارگٹ کو اچیو کر کے دکھاؤں گی، وہ مضبوط لہجے میں بولتی دوسری طرف والے کو خوش کر گئی۔ اوکے، تمہیں ہم ساری لوکیشن سینڈ کر دیتے ہیں، اچھے سے کرنا سب، بائے۔ دوسری طرف سے کال کٹ کر دی گئی۔ وہ موبائل پینٹ کی جیب میں رکھتی، آنکھوں پر سن گلاسز لگاتی اپنے پہلے ٹارگٹ کی تلاش میں چل نکلی تھی، اس چیز سے بالکل بے خبر۔ دو نظریں آلریڈی اس کو دیکھتی اپنا ٹارگٹ اوکے کر گئی تھی۔ وہ زخمی پاؤں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اپنی ماں کے پاس بیٹھے انوار صدیقی کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ کر خباثت بھری مسکراہٹ چمکی تھی۔ عدن، کیا ہوا تمہارے پاؤں کو؟ نارینہ کے چہرے پر تو نہیں، لہجے میں ضرور پریشانی چمکی تھی۔ اوہ مائی سویٹ ڈارلنگ، کیا ہوا؟ آؤ میں اپنی جان کو مرہم لگاؤں۔ انور صدیقی اپنے سیاہی مائل ہونٹوں کے ساتھ مشروب کا گلاس لگاتے ہوئے بولا، جس نے کاٹ دار نظروں سے اسے دیکھا تھا، جس پر نارینہ کچھ بوکھلا کر بولی۔ عدن، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں فضا کو بھیجتی ہوں تمہارے روم میں۔ وہ انور صدیقی کو آنکھوں سے اشارہ کرتی در عدن کی طرف متوجہ ہوئی، جو دونوں پر قہر بھری نظر ڈالتی لڑکھڑا کر چلتی اپنے روم میں آئی تھی۔ اسے انور صدیقی پہلے ہی زہر لگتا تھا، مگر جب سے اس کے کانوں میں یہ بات پڑی تھی کہ وہ اس سے شادی کا خواہش مند ہے، تب سے تو اس کا دل اسے قتل کر دینے کو چاہتا تھا، مگر وہ چپ تھی، بلکہ یوں کہنا مناسب رہے گا کہ وہ بے بس تھی، اپنے باپ اور اپنی سوتیلی ماں کی وجہ سے۔ باپ کا تو وہ بزنس پارٹنر تھا اور ماں کا کہنے کو تو وہ دوست تھا، مگر وہ اچھے سے جانتی تھی کہ عاشق سے کم نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج صبح اس نے نمودار ہونا ہے، اس لیے وہ اس کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے قریبی پارک میں چلی گئی تھی۔ چھوٹی بی بی فضا کے آواز پر وہ چونکی تھی، پھر گہرا سانس لیتی اسے فرسٹ ایڈ باکس لانے کو کہتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ سرکار آئے ہیں آج ہمارے غریب خانے پر۔ ریشما بائی اسے اپنے کوٹھے پر دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، جو سگریٹ کی کش لاتی اس کی خوشی کو نظر انداز کرتا مطلب کی بات پر آیا تھا۔ مال کہاں ہے؟ اندر ہے سرکار، آپ چل کر دیکھیں تو۔ ریشما اسے لیے ایک ہال نما کمرے میں آئی تھی، جہاں 15-16 سال کی عمر کی 10 لڑکیاں یوں سہمی ہوئی کھڑی تھیں جیسے انہوں نے ذکی کی شکل میں اپنی موت دیکھ لی ہو، اور سچ بھی یہی تھا، ذکی ان معصوموں کے لیے موت کا فرشتہ ہی تو بن کر آیا تھا۔ تمہارے کام سے میں بڑا خوش ہوں ریشما، جیسے کاپیز کا ہو ڈھونڈ نکالتی ہو۔ ذکی ان کی سر سے پاؤں تک دیکھتا ریشما کی طرف پلٹا، جو اس کی بات سے یوں فخر سے سر تان کر کھڑی ہو گئی تھی جیسے اس نے پتہ نہیں حسن کارکردگی کے گولڈ میڈل سے نواز دیا ہو۔ سرکار، بس آپ کی نظر کرم چاہیے۔ وہ اس کے اچھے موڈ کو دیکھتی اپنے طرف آئی۔ بس کس کام میں؟ اپنے بندوں کو ان لڑکیوں کو لے کر جانے کا اشارہ کرتا وہ اس کی طرف پلٹا۔
نیا ایس پی آیا ہے، کچھ تنگ کر رہا ہے، اوپر سے کمینہ ایماندار بہت ہے۔ ارے یہ پولیس میں کب سے ایماندار لوگ بھرتی ہونا شروع ہو گئے، فکر نہ کرو مائی کرتے ہیں اس ایماندار کا کچھ۔ ذکی نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے کچھ نیلے نوٹوں کی 10 کاپیاں نکال کر اس کے ہاتھ میں دی، اس کے جیسے آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھیں۔ بڑی مہربانی سرکار، آپ کا دیا ریشما کے بھاگ جگا دیتا ہے، آپ کا دیا ریشما کے بھاگ جگا دیتا ہے، اور تم لوگوں کے بھاگ سلانے کا کام کرتی ہو مائی۔ اس نے اشارہ ایک کمرے سے نکلتے سیٹھ عابد کی طرف تھا جو اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ اس کی بات ماننے سے انکاری ہوا تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ ذکی کس بلا کا نام ہے۔ یہ نے سرکار، اس کے پیچھے کمرے سے نکلتی رانی اس کے قریب آتی اس کی طرف ایک چپ پکڑاتے بولی۔ ذکی نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ چپ لی۔ ویل ڈن، اس نے سہراتے ہوئے اس کے وجود پر ایک نگاہ ڈالی تھی جس کے تن پر لباس نہ ہونے کے برابر تھا۔ سرکار، آپ کا ویلڈن نہیں چاہیے، آپ کا کچھ ٹائم چاہیے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی بڑی دلبرانہ نظروں سے دیکھتی بولی، ابھی تو تم سیٹھ عابد کو بھگتا کر تھکی ہوئی ہو، پھر کبھی صحیح رانی، آخر اس کام کا تمہیں انعام بھی تو دینا ہے نا۔ وہ سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑتا باہر آیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ چپ اس نے اپنے موبائل میں ڈالی اور اسکرین پر انگوٹھے کی مدد پر سے فنکشنز کو سیٹ کرتا اسکرین پر چلتی سیٹھ عابد اور رانی کی رات کی کہانی دیکھنے لگا۔ جب وہ لوگ حد سے گزرنے لگے تو وہ اسکرین آف کرتا موبائل جیب میں رکھ گیا۔ سیٹھ عابد بیچارہ، ایک کمینی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ شروع ہی سے ریس کا بہترین کھلاڑی رہا تھا، جو جوا لگا کر کھیلنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، جس کے جرم میں وہ 3 دفعہ جیل بھی جا چکا تھا، مگر اس کا ہاتھ بہت اوپر تک تھا جس کی وجہ سے وہ 2 گھنٹے بعد ہی وہ جیل سے باہر ہوتا تھا۔ باری، اس کا بہترین دوست حارث اس کے واضح دیتا آ رہا تھا۔ باری نے پلٹ کر دیکھا، جو پھولی ہوئی سانسوں کو ہموار کرتا لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میدان سے میں آیا ہوں، سانس تمہارا اکھڑ رہا ہے۔ تمہاری بائک جب چھلانگیں مارتی اس ریت کے پہاڑوں سے کلابازی کھاتی نیچے کو آتی ہے تو یقین جانو میرا سانس بند ہونے لگتا ہے۔ وہ اس کے کپڑوں سے ریت کی ذرے جھاڑنے لگا۔ یہی تو اصل مزہ ہے موت کو ڈوچ کرنا۔ وہ اپنے منہ میں چیونگم ڈال کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی اس کی نگاہ کسی چہرے پر پڑی تھی جسے دیکھ کر مسکراتا وہ ہیلمٹ پہنتا اپنی بائک پر بیٹھا اور حارث کو بائے بولتا بائک کو کک مارتا وہاں سے بائک بھگا لے گیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے بائک روکی اور بنا پیچھے مڑے وہی کھڑا ہو گیا جہاں جیسے یقین تھا کوئی چل کر اس کے تک ضرور آئے گا۔ اچھے کھلاڑی ہو، وہ جو کوئی بھی تھی اس کے تک آ گئی تھی، جس نے ہیلمٹ اتارتے ہوئے اس کی کاجل سے بھری آنکھوں سے میں نظریں گاڑی۔ میرے تک آنے کا مقصد وہ 2 ٹوک بات کرنے کا عادی تھا، جو کوئی بھی تھی اس کے انداز پر دلکشی سے مسکرائی۔ تمہارے تک ابھی آئی کہاں ہوں مسٹر باری، اس نے کوئی رنگ چمکا تھا۔ میرے تک آنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے مس ہائمہ رائے، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر پہلی تو ٹھٹکی، پھر مسکرا دی۔ نائس، مجھے اچھا لگا کہ تم میرے بارے میں جانتے ہو۔ جو لڑکی 1 ماہ سے مسلسل میری ہر ریس دیکھ رہی ہو، میری ریس پر لاکھوں روپیہ لگا رہی ہو اور پھر مجھے جیتتا دیکھ کر خوش ہوتی ہو، واپس چلی جاتی ہو، کیا میں اس کے بارے کچھ نہیں جانوں گا؟ وہ دوبارہ اسے اپنی نظروں کی گرفت میں قید کرنے لگا، جو اس بات پر خوش ہوئی تھی۔ تو تم مجھ پر نظر رکھے تھے؟ بالکل نہیں، جس کی خود کی نظریں باری پر ہوں اسے باری نظروں میں نہیں رکھے گا۔ وہ پراعتماد تھا۔ ہائمہ رائے کی آنکھوں میں پسندیدگی کے رنگ اترتے تھے، جن کو دیکھتے باری زیر لب مسکراتا اپنی بائک کو کک مارتا چلا گیا۔ ہائمہ رائے اپنے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتی معنی خیزی سے مسکراتی چلی گئی۔ وہ صدف آپا سے جان چھڑواتا اندر بی جان کے روم میں آیا تو وہاں شہنزا بیگم اور بی جان نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ آخر ایک دم سے آپ سب کو میری شادی کی فکر کیسے ستانے لگی؟ وہ اب کی بار کچھ جھنجھلا اٹھا تھا۔ اگر اب پچھلے 4 سالوں سے تم ہمیں ٹرخا رہے ہو، پھر اب تم بہت صبر کر لیا ہے۔
ہم نے اب تمہاری ایک نہیں سنیں گے. ہم دیکھو تو 30 سال عمر ہونے کے ہے تمہاری بی جان. ان کو اب کے غصے میں آئی وہ بے بسی سے گہرا سانس بھر کر رہ گیا. ماما آپ اپنے دوسرے بیٹے پر اپنا یہ شوق کیوں نہیں پورا کرتی؟ وہ تم سے چھوٹا ہے اقرب، اس لیے پہلے تمہاری ہوگی اور بہت جلدی ہوگی. ان کی بات پر وہ مدد طلب نظروں سے بی جان کو دیکھنے لگا، مگر وہ بھی بھری جھنڈی دکھاتی اپنی بہو کی ہاں میں ہاں ملانے لگی. آخر ان کی بھی یہ ہی دیرینہ خواہش تھی، مطلب کہ اس بار کوئی چھوٹ نہیں. اوکے ڈھونڈے لڑکی پھر. پر ایک بات بتا دوں، میں پسند میری ہی چلے گی، جو ہماری پسند ہے نا بھائی جی یقیناً آپ کی پسند بننے میں دیر نہیں لگے گی. صدف آپا مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی. اوہ ریلی، ایسی بھی کون سی پسند آ گئی آپ کو؟ وہ تجسس سے بولا اس سے پہلے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتاتی. اقرب کے بجتے فون نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی. وہ بی جان کے پاس سے اٹھا اور اسکرین پر روشن ہوتے نمبر کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر 2 شکنیں ابھری تھیں. وہ کمرے سے باہر نکلتا موبائل کان سے لگاتا غصے سے بولا، کتنی دفعہ کہوں کہ مجھے کال مت کیا کرو، پھر بھی تم باز نہیں آتے. جو بھی بات ہو، پر آج کے بعد تم اس نمبر پر کال نہیں کرو گے. میں شام تک ملتا ہوں تم سے، بائے. کال کٹ کر کے موبائل جیب میں رکھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا. اب اسے جانے کی تیاری بھی تو کرنی تھی. باری اپنی ہیوی بائک کو وہ دھونے میں مصروف تھا جب ایک نسوانی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جس کی تعاقب میں اس نے دیکھا جہاں ہائمہ رائے اپنی ریڈ سوک کے پاس چست شارٹ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس بالوں کو کھلا چھوڑے فل میک اپ میں اس کی نظر کی طرف میں کھڑی تھی. باری نے بائک کو وہیں چھوڑا اور بڑی شان سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا. تمہارا ہی انتظار تھا، کہتے ہوئے اس نے ہائمہ کے چہرے پر آئی آوارہ لٹ کو پھونک سے پیچھے کیا تھا، جو اس کی بات پر دلکشی سے مسکرائی تھی. قسمت والے ہو جو ہائمہ رائے کے انتظار میں ہو کر بھی جلدی مراد پا گئے ہو، ورنہ تو لائنیں لگی ہوئی ہیں انتظار کرنے والوں کی. اگر قسمت کو دھنی اسے کہتے ہیں تو پھر میں خود کو خوش نصیب سمجھنے میں ایک پل کی دیر بھی کیوں لگاؤں؟ وہ اس کے چہرے پر بکھری دل فریب مسکراہٹ کو دیکھتا کہنے لگا، مجھے پٹا رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی. نہیں، تمہاری چال میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہائمہ رائے اپنا قیمتی وقت مجھ ناچیز پر ضائع کیوں کر رہی ہے؟ اس بات کا مطلب سمجھا دو. اور آؤ میرے ساتھ سارے مطلب سمجھاتی ہوں. اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کرتے ہوئے بولی. باری نے ایک نظر اپنی بائک کو مڑ کر دیکھا، اسے لاک لگا کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا. تمہیں کہیں ایسا تو فیل نہیں ہو رہا کہ میں تمہیں اغوا کر کے لے جا رہی ہوں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی جو ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا. باری کو اغوا کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو ہائمہ رائے یوں پچھلے 1 ماہ سے میرے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرتی. اس کے جواب پر ہائمہ رائے لاجواب ہوئی. وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ ذہین اور مضبوط اعصاب کا مالک تھا. ماننا اب تو پڑے گا، خوبصورتی اور وجاہت کے ساتھ اللہ نے تمہیں دماغ بھی بہت دیا ہے. شکر ہے اس بابرکت ذات کا، ورنہ مجھ میں تو کوئی خوبی نہیں. گاڑی انجانے راستوں پر گامزن تھی، جن کو دیکھتا وہ پریشان نہیں ہوا تھا بلکہ پرسکون تھا. یہ تم کہتے ہو نا کہ تم میں کوئی خوبی نہیں، ورنہ دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں. وہ ایک جگہ گاڑی روک کر گاڑی سے باہر نکلی اور اسے بھی باہر نکلنے کا اشارہ کیا. باری نے نکل کر دیکھا کوئی آدمی کھڑا ان کی طرف ہاتھ ہلا رہا تھا، اور وہ ہائمہ رائے کے پیچھے چلتا اس آدمی تک آیا جس کو پہلی بار ہی وہ دیکھ رہا تھا. یہی ہے وہ باری، وہ اس آدمی سے بولی جو اب اس کا معائنہ کر رہا تھا. بلیو جینس پر اسکائی شرٹ پہنے وہ اپنی بھرپور وجاہت سے اس آدمی کو چونکا گیا تھا. ذہانت اور وجاہت ساتھ ساتھ وہ اس سہرانے لگا جس پر ہائمہ رائے نے جان لٹاتی نظروں سے باری کو دیکھا، جس کے چہرے پر سوالات کی بھرماری تھی. میرا نام انوار صدیقی ہے، میں بھی ایک ریس کا میدان سجاتا ہوں ہر اتوار. ہائمہ نے تمہاری بہت تعریف کی تو مجھے بھی تمہاری کارکردگی کو متاثر کرنے لگی ہے. میں تمہیں اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتا ہوں. اس نے باری کے ہر سوال کا جواب دے دیا تھا. کیا بلیک کام ہے؟ وہ اس پر نظریں جمائے پوچھنے لگا. جو جوا لگاتے ہیں ہائمہ، پچھلے 1 ماہ سے تم پر لاکھوں کا جوا لگا رہی تھی، پر تمہیں ملتے ہی تھے صرف ہزاروں. پر اگر ہمارے ساتھ کام کرو گے جتنے کا جوا لگے گا اتنے ہی تمہاری جیب میں آئیں گے. لاکھوں اچھے کھلاڑی میں نظر صرف مجھ پر ہی کیوں ٹکی؟ باری کی بات انور صدیقی ہنسا تھا. بھائی مان گئے ہائمہ
کھلاڑی تو تمہارا ہر میدان میں ماہر ہے۔ باری کی طرف تعریف پر ہائمہ رائے کی گردن فخر سے بلند ہوئی۔ تمہارا ریکارڈ چیک کیا تو پتہ لگا کہ تم نہ صرف ایک اچھے کھلاڑی ہو بلکہ اچھے مجرم بھی ہو۔ پولیس کو چکمہ دینا ہر ایک کے بس میں کی بات نہیں ہوتی۔ اب کی بار باری کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی تھی۔ مجرم ہوں پر اتنا کسی کو حق نہیں دیتا کہ مجھے کوئی شکار کرے، اور میں نے تو کر لیا، اب کیسے بچو گے؟ ہائمہ رائے اس کے بازو پر اتنا ہاتھ رکھتی گویا اس ہوئی جیسے جس پہ انوار صدیقی کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی تھی۔ اگر اسے شکار کرنا کہتے ہیں تو میری نظروں میں آپ لوگوں سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اپنے بازو سے ہائمہ رائے کا ہاتھ ہٹا گیا۔ انوار صدیقی قہقہہ لگا گیا۔ بہت مزہ آنے والا ہے تمہارے ساتھ کام کر کے، مان گئے تمہیں؟ اچھا بھائی ہائمہ، اب میں چلتا ہوں، اس اتوار کو میدان میں لے آنا۔ انوار صدیقی دونوں کو گڈ بائے بولتا چلا گیا۔ باری کی نظروں میں اینڈ تک اس کی تعاقب کیا جو پیدل بھی چلا جا رہا تھا۔ چلیں ہم بھی؟ ہائمہ رائے کے کہنے پر وہ سر ہلاتا اس کے ساتھ چل دیا۔ سیٹھ عابد کو دن کے 11 بجے واٹس ایپ پر ایک ویڈیو میسج ریسیو ہوا۔ اس نے ویڈیو کو اوپن کیا اور اگلے لمحے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عمل رات کی تاریکی میں وہ ہر خوف کو پس نظر رکھ کر بڑی ڈٹائی سے کیا جائے، صبح سے کے اجالے میں اسی کو دیکھتے ہوئے لوگ خود سے بھری نظریں نہیں ملا پاتے۔ یہی سیٹھ عابد کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بنا دیکھے اسے پابند کرتا اپنے آفس میں چکر لگانے لگا۔ اس کے ہر انداز میں اضطراب کا پہلو نمایاں تھا۔ ماتھے پر چمکے پسینے کو صاف کرتا وہ ذکی کا نمبر ملانے لگا۔ میری سوچ کے عین مطابق رزلٹ آیا ہے، تو میں تمہاری کال کا ویٹ ہی کر رہا تھا۔ اس کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ذکی؟ یہ لو جی، بدتمیزیاں تو آپ فرما رہے تھے اپنی رانی کے ساتھ، اور الزام ہم پر۔ سیٹھ صاحب دس از ناٹ فیئر سیٹھ عابد۔ وہ دل جلانے میں بہت ماہر تھا۔ یہ سیٹھ عابد کو جلتا دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا۔ تمہارا مقصد کیا ہے ذکی؟ اتنی گری ہوئی حرکت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ گری ہوئی حرکت تو نہ کہیں سیٹھ صاحب، کیونکہ جتنے آپ میری نظروں میں گر گئے ہیں نا، اس کے بعد تو یہ کچھ نہیں۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ویڈیو غلطی سے آپ کی بیگم کے نمبر پر سینڈ ہو جاتی تو۔ وہ مسکراہٹ روکتا اس کی بے بسی کا مزہ لینے لگا۔ نہیں ذکی، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ سیٹھ عابد فوراً لائن پر آیا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، اجمل پٹھان کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے۔ اب آگے تم سوچو کہ کیسے مجھے اس تک پہنچاتے ہو۔ بائے۔ اسے فون بند کر دیا۔ سیٹھ عابد دانت پیس کر رہ گیا۔ دل تو کرتا ہے سالے کو مروا دوں، پر پتہ نہیں سالے نے یہ ویڈیو کس کو دی ہو۔ وہ سر تھام کر وہیں ٹک گیا۔ اجمل پٹھان کے ساتھ یہ کام کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کے دماغ میں یہ خیال آ کر رکا تھا۔ اقرب جوہان شاپنگ کر کے نکلا تو رات کی سیاہی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ وہ جینس کی پاکٹ سے گاڑی کی چابی نکالتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی نسوانی چیخ پر اس کے کان جلدی سے کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے آواز کی تعاقب میں نظریں گھمائیں تو سامنے کا منظر اسے اپنی طرف راغب کر گیا۔ ایک لڑکی کو کوئی آدمی زبردستی کھینچ رہا تھا۔ اقرب جوہان نے شاپنگ بیگز گاڑی کی چھت پر رکھے اور تیزی قدم ان کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو اس لڑکی کو۔ اقرب نے غصے سے 50 سالہ آدمی کو نہ صرف گھورا بلکہ اس کے ساتھ اس لڑکی کا بازو بھی آزاد کروایا۔ اس لڑکی پر نظر پڑتے ہی وہ چونکا تھا۔ یہ وہی پاک والی لڑکی تھی چونکی تو وہ بھی اسے دیکھ کر تھی۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے بیچ بولنے والے؟ یہ منگیتر ہے، میری بیوی ہونے والی ہے۔ میرے ہٹو تم میرے راستے سے۔ اس آدمی کو اس کی آمد ناگوار گزری تھی۔ اقرب نے اس کی بات پر درعدن کی طرف دیکھا جو روتی ہوئی سرنفی میں ہلا رہی تھی۔ مجھے لگتا تو نہیں یہ آپ کی منگیتر ہے، پر اگر ہے بھی تو یہ کوئی طریقہ نہیں کسی کے ساتھ زبردستی کرنے کا۔ وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو اس کی کوئی ریزن تو ہوگی۔ اب کی بار اقرب کچھ نرمی سے بولا تھا۔ کوئی ریزن نہیں، نخرے دکھا رہی ہے۔ ارے پیسے دیا ہوا ہے اس کے باپ کو، ایسے کیسے چھوڑ دوں اس سونے کی چڑیا کو؟ چلو تم۔ اقرب نے اس کے لب و لہجے پر ناگواری سے اس آدمی کو دیکھا جو پھر سے اس کی کلائی پکڑنے کے بجائے اس بار اسے بالوں سے پکڑ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے وحشی انسان، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، چھوڑو مجھے۔ وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ اقرب سے رہا نہ گیا۔ اس نے ایک کک مار کر اس آدمی کو زمین پر پھینکا تھا۔ درعدن بھاگتی ہوئی اس کی پشت پر چھپی تھی۔ تم نے مجھے مارا، مجھے انور صدیقی کو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟
جو بھی ہو مجھے جانے کا کوئی شوق نہیں، لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، تم زبردست سے لے کر نہیں جا سکتے، اس لیے چلتے بنو یہاں سے، ورنہ اس شاپنگ سینٹر میں میں جتنی پبلک ہے سب کو بلا کر ایسی پٹائی کرواؤں گا، اس عمر میں شادی کرنے کا بھوت دماغ سے اتر جائے گا۔ اکرم سخت لہجے میں کہا۔ انور صدیقی نے ایک نظر پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھا، دوسری کڑی نظر عدن پر ڈالی جسے کوئی وارننگ دے رہا ہو۔ وہ سمٹ کر اکرم کے پیچھے چھپ سی گئی اور انور صدیقی کھا جانے والی نظروں سے اکرم کے چہرے کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اکرم اس کی طرف پلٹا جو رو رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، دریادن اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ اکرم کی بات پر اکرم کی بات سن کر اس نے ششمنج میں پڑھ کر ایک نظر اپنی گاڑی کو دیکھا۔ اکرم نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر کہا، آپ کے پاس تو گاڑی ہے، اوکے اب آپ چلے جاؤ۔ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بہت برا ہے، یقیناً کہیں راستے میں رکا ہوگا یا ہمارے گھر۔ وہ خوف سے پھیکی پڑنے لگی۔ رینا کو جب پتہ چلنا تھا کہ اس کے عاشق کے سر بازار یوں دھلائی کروائی ہے، اس نے کہاں بخشنا تھا اسے، اور عدن کا باپ تو پہلے ہی اپنا سارا بزنس اس آدمی کے ہاتھ میں دے کر کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ اتنا کیوں ڈرتی ہیں؟ اس سے کہا تو نہیں جائے گا آپ کو؟ اگر اتنی ہی تنگ کرتا ہے تو تھانے میں رپورٹ درج کروا دے۔ اکرم کے مشورے پر ایک تلخی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر چمکی۔ کیا رپورٹ درج کرواؤں گی؟ میرے باپ نے اپنے ڈوبتے بزنس کو بچانے کے لیے میرا سودا کیا ہے، یا میری سوتیلی ماں نے اپنے عاشق سے میرا رشتہ طے کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے؟ میرے باپ کی طرف سے آج مجھے وہ لے جائے، یہ تو میں ہوں تو چیخ پکار کر کے بچتی آ رہی ہوں۔ اب تو گھر میں بھی عزت محفوظ نہیں ہے میری۔ اس کے رخساروں پر آنسو چھلکے تھے جن کو دیکھ کر اکرم نے اپنے لب پھینچ لیے تھے۔ کمال کا شخص ڈھونڈا ہے میرے باپ نے، 2 بیویاں بھگتا چکا ہے، جو جواری، شرابی اور زانی، سب کچھ اس کی ذات میں موجود ہے۔ دل کو تو کرتا ہے قتل کر دوں اس کا۔ کر دیں قتل اس کا۔ اکرم نے جتنے آرام سے کہا تھا وہ اتنی ہی چونکی تھی۔ میں کیسے؟ جیسے بھی زہر پلا دیں یا گولی مار دیں، پر اس عذاب سے جان چھڑوا لیں۔ روز کے مرنے سے بہتر ہے ایک دفعہ ہی اسے مار کر سکون لیں۔ پولیس کی فکر مت کریں، میرا دوست ایس پی بازل خان فل سپورٹ ملے گی۔ دریادن ابھی تک حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، وہ اتنی آسانی سے اس کے یہ مشورہ کیسے دے سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اکرم چوہان کلرک کی آواز پر کچھ چونکا تھا اور ادھر دیکھتا وہ عدن کو فراموش کر گیا جو حیرت سے اسے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ کسی نے ہماری تصویر لی ہے؟ اکرم اس کی سوالیہ نگاہوں میں دیکھتا اسے ٹھٹکا گیا۔ ہماری تصویر؟ کیوں؟ وہ اب خود بھی ادھر دیکھنے لگی۔ اس کا جواب ابھی نہیں دے سکتا۔ اوکے آپ جائیں، اگر کسی قسم کی ضرورت ہوئی تو اس نمبر پر کال کیجیے گا، بائے۔ وہ اس کا اپنا نمبر دیتا اپنی گاڑی کے پاس آیا۔ کسی نے اکرم چوہان کی تصویر لی ہے یا باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ بازل علی خان کو ایس پی تعینات ہوئے ابھی کچھ بھی دن ہوئے تھے۔ اس کی پوسٹنگ لاہور کے اس ایریا کی طرف ہوئی تھی جہاں مجرم کھلے عام گھوم رہے تھے۔ اس کی نظر میں جو سب سے خاص چیز آئی تھی جس پر وہ کام بھی شروع کر چکا تھا وہ تھا ریشما مائی کا کوٹھا۔ کہنے کو تو وہ طوائفوں کا اڈا تھا، مگر وہاں جسم فروشی، وائٹ پاؤڈر، لڑکیوں کو اغوا کرنا اور پھر ان کو فروخت کرنے کا کام بھی ہو رہا تھا، اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ یہ کام بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ بازل علی اس پر دن رات کام کر رہا تھا، اور جو نام اس کے سامنے آئے تھے جو اس ریشما کے ساتھ لین دین کر رہے تھے ان میں اجمل پٹھان اور ذکی کی سرفہرست تھے۔ اجمل پٹھان سے تو وہ صرف نام کی حد تک واقف ہوا تھا، مگر ذکی کی وہ تب جان گیا تھا جب اگلے دن وہ اس کے روبرو ہوا تھا۔ تو تم ہو ایماندار ایس پی؟ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا مسخرانہ انداز سے بولا جس کے ماتھے پر دو شکنیں پڑی تھیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے آفس میں آنے کا؟ ذکی کو اب پولیس والے طریقے سکھائیں گے؟ نہ جی، اب اتنے برے دن بھی ذکی کے پر نہیں آئے ابھی۔ تو پھر آج سے تمہارے برے دن شروع ہو گئے ہیں ذکی، کیونکہ تمہاری پہلی ٹارگٹ جو ہے تم میرے پہلے ٹارگٹ ہو جسے میں ہر حال میں اچیو کر کے رہوں گا۔ بازل خان مضبوطی لہجے میں بولا۔ ذکی اس کی بات پر یوں مسکرایا جیسے کسی چھوٹے بچے کی بات پر مسکرایا جاتا ہے۔ بڑے ریلیکس موڈ کے ساتھ اس نے جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا۔ سگریٹ کو ہونٹوں کے درمیان رکھ کر
لائٹر کا شعلہ دکھا کر ایک لمبا سا کش لیا اور دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ نئے ہو شاید اس لیے ایسا کہہ رہے ہو، جب یہاں کام کرو گے ذکی کو جانو گے، آئی ہوپ اس دن یہ اکڑ بھول جاؤ گے، کیونکہ تم جانتے نہیں ہو ایس پی ذکی کس بلا کا نام ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بنا کسی خوف کے بولتا بازل خان کو تپ چڑھ گئی۔ جانتا ہوں تم جیسوں کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، پر جتنے بھی لمبے ہوں ذکی جب کاٹنے والے پیدا ہو جائیں تو کاٹ دیتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، بہت اچھا، کافی اعتماد ہے خود پر، لیکن تم یہ نہیں جانتے ذکی ان کاٹنے والوں کو اس قابل چھوڑتا ہی نہیں کہ وہ اس پر نظر بھی رکھ سکیں۔ اینی ویز چلتا ہوں۔ وہ اپنا کرتا جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ ریشما مائی کے کوٹھے سے جتنا دور رہو گے ایس پی تو اتنا تمہارے لیے اور تمہاری وردی کے لیے اچھا رہے گا، اور دعا کیا کرو کہ آئندہ ذکی سے ملاقات اچھے ماحول میں ہو۔ وہ آخری گٹیلی نظر اس پر ڈالتا بڑی شان سے چلتا اس کے آفس سے نکلا تھا۔ بازل خان نے غصے سے ہاتھ ٹیبل پر مارا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا ذکی کہ کسی کی وردی خطرے میں پڑتی یا تمہاری زندگی۔ کرت خٹک نے اپنی کلائی پر باندھی گھڑی پر ایک نگاہ ڈالی، پھر باپ کا رن کھاتی ادھر سے ادھر جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ وہ جس کا انتظار کر رہی تھی وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی ایک پرانے پھٹے کپڑوں میں ملبوس فقیر اس کے پاس آیا۔ معاف کرو بابا، وہ اسے کہتی پھر سے پاپ کا رن پاپ کارن کھانے میں مصروف ہو گئی، مگر وہ جانے کے بجائے اسے گھورنے لگا۔ سنائی نہیں دیتا کیا؟ کہا نا معاف کرو، اب کہ وہ غصے سے بولی، اور تب حیران رہ گئی جب اس فقیر کے اس کے ہاتھ سے پکڑا اس کے ہاتھ سے پارا کمک چھین لیا۔ ابھی میرے اتنے برے دن بھی نہیں آئے کہ تجھ سے بھیک مانگوں گا، یہ آواز میں ٹھٹک کر اسے لمبی داڑھی والی بابا کو دیکھنے لگی جو باپ کا رن ہاتھ میں لیے پاپ کارن ہاتھ میں لیے اب اسے کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تم اپنی اصلی شناخت کے ساتھ آؤ گے۔ کیا بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے؟ میرا چہرہ جتنا چھپا رہے گا اتنا تم سب کے لیے اچھا ہوگا۔ کرت کھٹک اس کی بات پر اثر اسبات میں ہلاتی اپنے بیگ سے ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ یہ لو۔ وہ اس کے ہاتھ سے تھام گیا۔ یہ نہ سمجھنا بھیک لی ہے تم سے، اس نوٹ کے اندر جو چھپا ہے وہ لیا ہے، وہ کہتا ہوا پاپ کارن اسے واپس کر گیا۔ خوش رہو، اللہ کامیاب کرے، اونچی آواز میں دعا دیتا وہ واپس سڑک پر پار کرتا اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ کرت نے اسے بیٹھے دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ باری نے جب حارث کے گوشت گزار سب کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ دال میں کچھ کالا ہے؟ پوری دال ہی کالی ہے حارث۔ دیکھتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے اور کیا چھپا ہے اس کے اندر۔ ویسے بھی ہمیں تو بس پیسے سے مطلب ہے۔ وہ ٹین پیک منہ سے لگاتا ہوا کندھے اچکا گیا۔ مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی باری، نہ تو تمہاری کوئی فیملی ہے نہ کوئی خاص ضرورت، پھر تم یہ جان لیوا بائک ریسنگ کیوں کرتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ جوئے کا ایک پیسہ بھی تم پر حرام ہے، حالانکہ ساری بات ہی جوئے کی ہے۔ حارث جو اسے 6 ماہ سے یہ سب کرتے دیکھ رہا تھا، بلکہ کئی دفعہ وہ اس کی مبہم باتوں اور پراسرار حرکتوں پر حیران بھی ہو جاتا تھا۔ ایسے لگتا تھا باری کسی کھوج میں ہے۔ آج سے 6 ماہ پہلے وہ کوئٹہ کے اس علاقوں میں آیا تھا جہاں اس نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا تھا۔ اس گھر میں کچھ خاص تھا تو وہ صرف باری کی اسپورٹس بائک جسے وہ کافی عزیز رکھتا تھا۔ یہ بھی ایک راز ہے، کبھی فرصت میں بتاؤں گا، ابھی تو تم جاؤ یہاں سے، ہائمہ رائے ادھر ہی آ رہی ہے۔ باری نے ایک طرف ریڈ سو رکتی دیکھ کر حارث سے کہا جو گہری سانس بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ ہائے باری۔ ہائمہ رائے وائٹ پینٹ پر ریڈ ٹی شرٹ پہنے اپنے پرکشش وجود کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی۔ کیسے ہو؟ وہ اس کے ساتھ شیک ہینڈ کرتی پوچھنے لگی۔ تمہاری نظر سے دیکھوں تو بہت اچھا ہوں۔ وہ اس کی کالی آنکھوں میں جھانکتا ہوا مسکرایا۔ کیا میری نظر کافی نہیں تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم بہت اچھے ہو؟ کیا چاہتی ہو باری سے؟ وہ اس کی آنکھوں سے پھوٹتی الوہی
चमक को देखता पूछने लगा। वो दिलकशी से मुस्कुराती उसकी शर्ट को मुट्ठी में पहुंचती उसे अपने करीब करती एक अदा से बोली, बारी से बारी को चाहती हूँ, क्या बारी मेरा होना चाहेगा? हुस्न के जाल में कैद करना चाहती हो? अपनी शर्ट उसके गिरफ्त से आज़ाद करता पीछे हटा। नहीं, मोहब्बत की जंजीर तुम्हारे कदमों में डालना चाहती हूँ, वह तराफ़ कर गई, जिस पर बारी हैरान होकर देखने लगा। ये अचानक मोहब्बत कहाँ से आ गई, वो भी महज एक दो मुलाकातों में? एक दो मुलाकातें तुम्हें लगती हैं? मुझे तो लगता है जैसे बरसों से तुम्हें जानती हूँ। आज से 1 माह पहले जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा तब भी मेरे दिल ने तुम्हें अपना मान लिया था। मैं हर रोज़ तुम्हें देखती थी, तुम पर लाखों लुटाती थी कि शायद मैं तुम्हारी नज़रों में आ जाऊँ जैसे तुम अपनी मेरी नज़रों में समा गए हो। अब मुझे कहने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही कि तुम ना सिर्फ मेरे दिल में हो बल्कि मेरे ख्वाबों में भी तुम्हारा बसेरा है। वो जज्बे से बोलती चली जा रही थी। बारी बेतासर चेहरा लिए उसे देख रहा था। आई लव यू बारी, मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आयमा राय मुझ पर मरती है। हाय माराय नहीं, माही कहा करो मुझे तुम। ओके माही, बारी ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर वो मुस्कुराती हुई उसका हाथ पकड़कर अपने दिल की हकायतें सुनाने लगी, जो पूरी दिलजमी से सुन तो रहा था मगर निगाह उसकी हाय माराय के पीछे खड़ी उसकी गाड़ी पर थी। वो अपने ऑफिस से अभी निकला था जो उसे सदफ आपा की कॉल आई। अकरम जहाँ भी हो जल्दी से घर आओ। अपनी बात मुकम्मल करके कॉल कर गई। अकरम ने कुछ हैरान होकर उनकी अफरा तफरी और लबो लहजे पर गौर किया, फिर गाड़ी में बैठता। अगले आधे घंटे बाद वो अपने घर मौजूद था। खैर थी, इतना शॉर्ट नोटिस दिया, वो कहता हुआ अपने उन पर नज़र डालता उनके साथ बैठे वजूद पर निगाह डाली तो हकीकतन हैरान रह गया। दुर्योधन बीजान के पास बैठी उसे देखकर खुद भी हैरान रह गई। हाँ खैर थी, अगर ऐसे ना कहती तो तुम रात को ही आते घर। ये हमारे घर। वो दुर्योधन की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे मुतारफ़ करवाने के लिए ही बुलवाया है। ये दुर्योधन है, मेरे घर के साथ ही उसका घर है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की पसंद की है, तो वो ये ही है, अदन है। उनकी बात पर वो हैरत ज़दा में ही तो रह गया। बेयकीन आंखों से अदन के झुके सर को देखने लगा। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सदफापा से उसे साथ लिए बीचान के रूम में चलिए। ये लोग काफ़ी माह से हमारे साथ वाले घर में रह रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अदन तो हर रोज़ मुझसे मिलती है, बहुत अच्छी लड़की है। बस मसला ये है कि उसके मामा नरीना तेरी माँ है। वो उसके पापा से पैसों के लिए शादी एक 50 साला शराबी और बदमाश किस्म के आदमी के साथ करना चाहते हैं। इसके फादर का सारा बिजनेस ठप हो रहा है, जिसकी वजह से अनवर सिद्दीकी उस शर्त पर उनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा अगर अदन की शादी उससे हो गई। और आज उसका अदन से निकाह था तो ये मेरे पास रोती हुई आई, तो मैंने उसे बचाने का हल तुम्हारी शक्ल में सोचा है। अब तुम बताओ क्या कहते हो। उनकी पूरी बात सुकून से सुनता वो सोचने गाहों से सामने बीजान की तरफ बैठी दुर्योधन को देखने लगा, जो इस वक्त लेमन कलर के सूट में बालों को चटिया किए, जिससे कुछ बाल निकलकर चेहरे की दाएं बाएं झूम रहे थे, सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी, बल्कि अपने दिलकश नकूस की वजह से जो पहले दिन ही अकरम को अपनी तरफ मतवज्जा कर गई थी। जब आप लोगों की पसंद ही चली है इस मामले में तो मुझसे क्या एतराज़ हो सकता है, पर आप इस निकाह को कैसे रोक सकती हैं। आई मीन वो उसके पेरेंट्स हैं, कुछ भी करने का हक रखते हैं। वो हक ही तो छीनना है उनसे। मैंने ममा और बीजान ने फैसला किया है कि अब तुम दोनों का सादगी में निकाह कर देते हैं, रुखसती इन मामलों के निबट जाने के बाद। सदफ आपा की प्लानिंग पर उसका दिमाग अशश कर उठा। क्या बात है आपकी क्विक सर्विस की माए स्वीट बहना लड़की के बाप की रजामंदी के बगैर निकाह कैसे हो सकता है? लाखों लोग करते हैं बाप की मर्जी के बगैर। अगर अदन के फादर जैसे बाप हों तो किसी मर्जी की ज़रूरत नहीं होती। उनका अपना ही मौक़िफ़ था। वो गहरा सांस भर कर रह गया। मेरा दिमाग तो जैसे इस मेले में पढ़ने से इनकार हो रहा है। आप लोग ऐसा करें, रिश्ता लेकर उनके घर जाएं, जितना उनके फादर का बिस्तर इसमें लॉस हो उतना चेक बना कर दे आएँ। होप वो मान जाएंगे। अगर फिर ना माने तो कोर्ट में पेश हो सकती हैं या किसी भी इदारे से हेल्प ले सकती है। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो अकरम। हमें इसका यही हल नज़र आ रहा है कि तुम्हारे साथ निकाह कर दें, बाद में वो कुछ भी ना कर सकेंगे, क्योंकि कोई भी अकरम चौहान के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। सदफ आपा की बात पर वो बालों में हाथ फेर कर
کندھے اچکا گیا۔ کمرے میں جاؤ، فریش ہو کر آؤ، مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے۔ وہ جیسے سب کچھ پہلے سے ہی تیار کر کے بیٹھی تھی، وہ بے بسی سے سر نفی میں ہلاتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ تینوں عورتوں سے وہ بھی جیت نہیں سکتا تھا، تو آج کیسے جیت جاتا بھلا؟ صدف آپا تو بات کرتی تھیں، مگر شہناز بیگ کے آنسو اور بی جان تو فٹ سے جذباتی ہو جاتی تھیں، جس سے اکرم ہمیشہ ڈرتا تھا۔ نکاح کی رسم ادا ہوتے ہی وہ کسی ارجنٹ کام سے چلا گیا تھا۔ جب رات کو واپسی ہوئی تو صدف آپا اپنے گھر جانے کی تیاریوں میں تھی۔ آج رک جائیں یہاں، میں جا کر احمد اور سمد کو بھی لے آتا ہوں۔ اکرم نے صدف آپا کے بیٹوں کا نام لیا جن کو وہ آج گھر چھوڑ آئی تھیں۔ بالکل نہیں، یہاں آ کر وہ اسکول سے چھٹی مار لیتے ہیں اور اسپورٹ بھی بی جان کی لیتے ہیں، جن کے آگے کسی کی ایک نہیں چلتی۔ گھر کون سا دور ہے، 10 منٹ کا تو سفر ہے، کل پھر آ جاؤں گی۔ ان کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ کیا احسن بھائی لینے آئیں گے آپ کو، یا میں چھوڑاؤں؟ نہیں، احسن آئیں گے۔ اچھا تم یوں کرو، منہ دھو کر آؤ، میں تمہارا کھانا گرم کرتی ہوں، وہ کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اکرم نے نگاہوں میں چار سو گھمائے، جیسے آنکھیں کسی کی متلاشی ہوں۔ یہ نکاح کا رشتہ بھی انوکھا ہے۔ اپنی 4 گھنٹے پہلے وہ اس بندھن میں بندھا، لیکن پھر بھی اس کے احساسات کچھ عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو وہاں دریادن کو دیکھ کر ایک خوشگواریت کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑی تھی۔ تم دونوں کھانا کھاؤ، میں تب تک ماما اور بیجن سے مل لوں۔ صدف آپا ٹیبل پر کھانا سجاتی چلی گئیں۔ اکرم چوہان نے اپنی پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے دریادن کی طرف دیکھا، جو ہاتھوں کو مسلتی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اکرم کی آواز پر وہ چہرے پر آئے اپنے بالوں کو کان سے پیچھے ٹھونستی پلیٹ پکڑ کر سالن ڈالنے لگی۔ ابھی تک آپ کے والد صاحب نے کوئی رابطہ نہیں کیا، یا ابھی تک ان کو آپ کی غیر موجودگی کا احساس نہیں ہوا؟ اکرم نے پہلا نوالا منہ میں ڈال کر گفتگو آغاز کی۔ میرا سیل آف ہے، ابھی تو وہ مجھے چند عزیزوں کے گھر میں تلاش کر رہے ہوں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھی آپ کو چھیننے کی یا ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اکرم کا اشارہ جس بات کی طرف تھا وہ سمجھ گئی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ یہاں آ کر کوئی تماشا کرے، یا وہ انور صدیقی آپ کے ساتھ کچھ غلط، ایسا کبھی سوچنا بھی نہ۔ انور صدیقی جیسے معمولی لوگ اکرم چوہان تک آنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے۔ آپ ڈرنے کی یا کسی خوف میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ اپنے گھر میں محفوظ ہیں، کیونکہ اب آپ مسز اکرم چوہان ہیں۔ اکرم کے مضبوط لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اسے پرسکون کر گئی تھی۔ لگتا آپ کھانا پینے کے معاملے میں کافی لاپرواہ ہیں، اس لیے تو دھان پان سے سی ہیں۔ اکرم نے گہری نگاہوں سے اس کے سراپے کو دیکھا، جب وہ جذباتی نظریں جھکا گئی تبھی صدف آپا ان کی طرف آئیں۔ احسن آ گئے ہیں، میں چلتی ہوں۔ ابداً میں پھر سے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ اب پریشان بھی نہیں ہونا اور رونا بھی نہیں، بلکہ اب تم نے ریلیکس ہو کر رہنا ہے۔ یہ تمہارا گھر ہے، میں نے اکرم کے ساتھ والا روم تمہارے لیے سیٹ کروا دیا ہے۔ میں کل پھر آؤں گی تاکہ تمہاری شاپنگ اور ضرورت کی تمام چیزیں لے آؤں۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ وہ اس کے رخسار پر بوسہ دیتی اکرم سے ملتی چل گئیں۔ اکرم احسن سے ملنے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب وہ 3 منٹ بعد اندر آیا تو شہناز بیگم عدن کے پیشانی چومتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بہت ناانصافی کر گئے میرے ساتھ۔ اکرم کے ساتھ والا روم دینے کے بجائے اکرم والا ہی دے دیتی۔ وہ اس کے پاس سے گزرتا، اس کے بالوں سے کیچر اتارتا، سرگوشی کے انداز میں بولتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ رخ موڑ کر دیکھا، جس کے چہرے پر سرخی چھا گئی تھی۔ اکرم زیر لب مسکراتا اس کے کیچر ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ اس وقت کلب میں تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جب اسے کوئی چہرہ دکھائی دیا جس کی تلاش میں وہ یہاں تک آیا تھا۔ اے ہینڈسم، تھوڑا سا وقت چاہیے۔ ایک لڑکی اپنی اداؤں کا جال بچھانے آ پہنچی۔ وقت ہی نہیں ہے میرے پاس، وہ نرمی سے کہتا اور اس بندے کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ کیسے ہو اجمل پٹھان؟ کون پہچانا نہیں تمہیں؟ اجمل پٹھان اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے بولا، جس پر وہ محفوظ مسکراہٹ لبوں پر سجا گیا۔ ویل، مجھے پہچانتے کم لوگ ہی ہیں، ویسے مجھے ذکی کہتے ہیں۔ سیٹھ عابد نے تمہیں بتایا تو ہوگا تمہیں میرے بارے میں؟ کیا مال ہے؟ سیٹھ عابد کا نام سن کر وہ اپنے مطلب پر آیا تھا۔ بہت۔ ذکی نے اسے لالچ دیا۔ پھر تو کام کے آدمی ہو۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ یہ میرا کارڈ ہے، رابطہ کر لینا۔ جلدی میں کہتا ہوا دائیں طرف چلا گیا اور وہاں جا کر خالی گلاس کو منہ لگاتا ہوا مڑ کر اس بندے کی طرف دیکھا جو اجمل پٹھان سے بات کر رہا تھا۔ ذکی جیسے کلب میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ اپنا چہرہ چھپا گیا تھا۔
یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ کن آنکھوں سے دیکھتا بڑبڑایا، پھر اسے اور اجمل پٹھان کو ساتھ جاتا دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ باری اپنی بائیک کو ریس دیتا ہوا دو بڑے جمپ لگاتا سب سے آگے نکلتا، ریڈ ریبن کو کراس کر گیا تھا۔ ہائمہ رائے خوشی سے اچھلتی اسے جیت وش کرنے لگی تھی۔ تبھی باری کی نگاہ ہائمہ رائے کے پیچھے بیٹھے انسان پر پڑی تھی، جس نے بلیک پینٹ شرٹ پر بلیک ہیڈ پہن کر رکھا تھا، جو سر کو ڈھانپے ہوئے تھا، چہرے پر بلیک ہی ماسک تھا، ہاتھوں پر ہی بلیک گلوز تھے۔ باری کو جو چیز چونکانے کا باعث بنی تھی وہ تھی اس کے ہاتھ میں دبا پسٹل جسے وہ گھما رہا تھا۔ وہ پھر اس کا نشانہ باری پر سیٹ کیا گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح جیت تمہاری۔ ہائمہ رائے آ کر اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار بناتی اس کی طرف توجہ اس کی طرف ہٹا گئی، مگر باری نرمی سے اسے پرے کرتا اس کی طرف دیکھنے لگا جہاں اب وہ انسان موجود نہ تھا۔ میں ابھی آیا، وہ کہتا ہوا کرسیوں کی قطاروں پر سے چھلانگیں لگاتا بھاگتا ہوا مین گیٹ سے باہر نکلتا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی وہ انسان نے گاڑی کی طرف لمبے لمبے ڈگ بھرتا جاتا دکھائی دیا۔ بہت ڈرپوک دشمن ہو یار، ایسے پیڑ دکھا کر بھاگنا اچھا نہیں لگا مجھے۔ باری کی مسکراتی آواز پر اس کے وجود کے قدم تھمے تھے۔ مارنا چاہتے تھے کہ خوفزدہ کرنا چاہتے تھے مجھے؟ ایک بات کی تو گارنٹی ہے، اب مارنے کا ارادہ نہیں تھا تمہارا، اور نہ یوں خالی ہاتھ نہ جاتے۔ باری چلتا ہوا قریب آیا تو وہ انسان ایک دم غصے سے باری کی طرف پلٹا تھا اور پسٹل اس پر تان لیا تھا۔ نو پلیز نہیں، از مائی لائف نو۔ نہ جانے کہاں سے ہائمہ رائے درمیان میں آ کھڑی ہوئی تھی، وہ جو کوئی بھی تھا سرنفی میں ہلاتا گاڑی میں بیٹھا چلا گیا۔ تم جانتی ہو کون ہے یہ؟ باری نے ہائمہ کو اپنے سوال سے نظر چراتے دیکھ کر اچنبھے سے دیکھا۔ تم بتا نہیں رہی کون ہے یہ، اور مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ شاید میرے پاپا کا کوئی آدمی، ان کو پتہ لگ گیا ہوگا تمہارا، اور وہ غصے میں ہے بہت۔ باقی باتیں میں کل بتاؤں گی تمہیں، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ وہ جلدی سے کہتی چلی گئی۔ باری وہ کچھ پریشانی میں مبتلا لگی تھی۔ کرت کھٹک چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا، وہ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے اچیو کر سکتی تھی۔ ایک لائٹ پر بندھی گھڑی کو دیکھتے اس نے موبائل پر کوئی کوڈ ملایا، پھر سر دیوار کے اوٹ سے نکالتی اس کا نتیجہ دیکھنے لگی، جو اس کے یقین کے مطابق سیکیورٹی کیمرے سے اپنی اوسط میں ہی رک گئے تھے۔ وہ دیوار پھلانگنے کا سوچتی ابھی چڑھنے لگی تھی کہ کسی نے اس کی کن پٹی پر پسٹل رکھا تھا۔ کوئی ہوشیاری نہیں، مردانہ آواز پر وہ پلٹی تھی۔ سامنے کوئی 26 سالہ ہبرو مرد تھا۔ آپ مجھ پر کس حق سے پسٹل تان رہے ہیں؟ وہ اپنے موبائل سے اس کو کوڈ ڈائل کرتی اپنے اصلی اعتماد سے بولی۔ اتنی رات گئی، یوں چوروں کی طرح مشکوک حرکتیں کرو گی تو پسٹل ہی تو تانا چاہے گا۔ مرتکبہ یزدانی نے اس کے حلیے پر گہری نظر ڈالی تھی، جو بلیو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے اوپر بلیک لیدر جیکٹ میں، بالوں کو پونی میں مقید کیے خوش شکل لڑکی تھی۔ مشکوک حرکتوں سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں واک کر رہی تھی یہاں رات کے 11 بجے، واک، وہ بھی آرمی کے کینٹ ایریا میں۔ مرتبہ کو وہ کچھ مشکوک لگی تھی۔ ہاں تو کہاں لکھا ہے کہ یہاں پابندی ہے واک پر؟ وہ سگورتے ہوئے واپس راستے کو ہولی۔ کون ہو تم؟ مرتبہ نے اس کے پیچھے آیا۔ اندھے ہو، نظر نہیں آ رہا؟ لڑکی ہوں۔ وہ اپنی ناکامی پر اس پر چڑھ دوڑی۔ تو وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، پر اس لڑکی کے روپ میں کیا چھپا ہے؟ مرتبہ نے اس پر جانچتی نگاہ ڈالی۔ ویری فنی، کیا میں تم سے پوچھوں کہ تمہارے اس لڑکے والے روپ کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ میں تو ایک عام شہری ہوں، آرمی میں میرا دوست ہے، اس سے گپ شپ کرنے آیا تھا۔ تم بتاؤ کیا کر رہی ہو یہاں؟ میں ایک عام شہری ہوں اور واک کرتی کرتی یہاں آ گئی بس۔ وہ چبا کر بولتی اسے قہر بھری نگاہوں سے دیکھتی چلی گئی۔ ایک عام لڑکی کی رات کے اس پہر یوں چوروں کی طرح کیوں گھسے گی؟ سر رضا کو بتانا چاہیے۔ وہ پرسوچ انداز میں اس کی پشت گھورنے لگا۔ اماں اقرب نے کال کی، آپ کو کب تک آئے گا؟
اتنا اچھا کہ بتا دے کب آئے گا، دیکھو تو یہ لڑکا پرسوں کا نکلا ابھی تک گھر نہیں آیا، ایک وہ چھوٹا 2 ماہ سے غائب ہے، مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی یہ کرتے کیا ہیں۔ دریادن بی جان کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی جب شہناز بیگم کے استفسار پر بھڑک گئیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ دریادن وہ اس کے یوں غائب رہنے پر سے خود حیران تھی، پوچھنے لگی، آوارہ گردی؟ اقرب کی آواز پر دریادن اچھلی تھی، وہ اپنے مخصوص مسکراہٹ لیے بی جان کے گلے سے لگا تھا۔ میری جان، آپ کو تو پتہ ہے میری جاب ہے ہی ایسی، اور جہاں تک بات سنی ہے وہ تو نیکسٹ ویک تو چکر لگائے گا۔ بیچن کو پیار سے بتاتے ان کی ناراضگی پل میں دور کر گیا۔ میں تو دلہن کے لیے کہہ رہی تھی، سارا دن بلائی پھرتی ہے۔ بیچن نے اس کی توجہ دریادن کی طرف دلائی۔ اکرم نے پرشوق نظر اس پر ٹکائے جو سر جھکا گئی۔ تو اس کا علاج کیا میں کہوں؟ بیوی کے لیے شوہر ہی اس کی راحت اور خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ ہم لاکھ عدن کا دل بہلائیں پر اس وقت اسے تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ شہناز بیگم کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ صدف آپا بھی اسے یہی بات سمجھاتی تھیں کال پر، مگر اس کی مصروفیات کی وجہ سے وہ اپنے اس رشتے کو وقت نہ دے پا رہا تھا۔ اوکے جی، سوری، میری جاب کا مسئلہ تھا، بٹ میں اب تمہارے پوری کوشش کروں گا آپ کی بہو کو خوش رکھنے کا۔ مجھے پتہ ہے میرا اقرب سب سے اچھا ہے۔ بی جان اس کا سر چوم گئی۔ بہو مجھے ذرا وضو کروا دو، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بی جان اپنی اسٹک کے سہارے اٹھتی شہناز بیگم سے بولیں تو وہ جو سر ہلا کر ان کے ساتھ چل دی۔ کوئی شکایت ہے تو آپ بھی کر دیں۔ اکرم نے اپنے پاس سے 5 انچ کے فاصلے پر بیٹھی عدن سے کہا تو سر نفی میں آ گئی۔ کیا کوئی پریشانی ہے؟ اکرم اس کے چہرے پر نظریں جما کے بولا، بابا یاد آ رہے ہیں، ان پر کیا گزر رہی ہوگی، میں بہت بڑا قدم اٹھا گئی ہوں۔ دن رات اس کو یہی بات کھائے چلی جا رہی تھی، وہ اپنی ذات سے اپنے بابا کو کتنا بڑا غم دے بیٹھی تھی۔ اٹھیں چلے میرے ساتھ۔ وہ اٹھ گیا۔ کہاں؟ وہ سوالیہ انداز سے دیکھنے لگی۔ آپ کے بابا کے پاس چلتے ہیں، آئی ہوپ وہ نہ صرف آپ کو معاف کریں گے بلکہ آپ کی بات بھی سمجھیں گے اور آپ بھی اس گلٹ سے باہر نکل آئیں گی۔ اقرب کی سنجیدگی پر وہ چونک اٹھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ وہ انور صدیقی اقرب چوہان کبھی ڈر کر نہیں چھپتا۔ انور صدیقی لاکھوں نپٹا چکا ہوں، چلیں میں چلیں آپ؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اسے گاڑی تک لایا۔ ہمارا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، پلیز آپ۔ وہ ڈر رہی تھی، وہ جانتی تھی انور صدیقی اسے وقت غصے سے بھڑکا ہوگا، وہ اپنی وجہ سے اقرب کو کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ عدن ہر ڈر کا مقابلہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ خوف ہر خوشی کے رنگ کو پھیکا کرتا رہے گا۔ اقرب کی بات پر وہ پریشانی سے ہاتھ مسلنے لگی کہ اسے کیسے سمجھائے۔ وہ اس سے ایسے پوچھتا، گاڑی عدن کے گھر کے سامنے روک کر اسے اترنے کا کہتا خود بھی گاڑی سے اترا گیا تھا۔ پلیز واپس چلتے ہیں، کچھ دن بعد آئیں گے۔ وہ آخری بار اس کا ارادہ بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ جو کام کچھ دن بعد کرنا ہے وہ ابھی ہو جائے تو اچھا نہیں، اور آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اکرم نے عدن کا ہاتھ پکڑ کر اس کے لیے اندر چلایا، جہاں ہال میں ہی ان کو نہ بیٹھی مل گئی جو ان دونوں کو ساتھ دے کر ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اوہ، تو آ گئی تو تمہارا منہ پر کالک مل کر، ہمارے منہ پر کالک مل کر اس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو نا، لگتا جس کا دل بھر گیا جو اب تمہیں یہاں چھوڑنے آ گیا۔ نارینا نے زہر خند نظروں سے عدن کو دیکھا تھا۔ کس قدر واہیات الفاظ استعمال کر رہی ہیں آپ، بنا کچھ پوچھے بنا کچھ جانے۔ اقرب کا اس کا لہجہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اب اور جانے کو کچھ رہ گیا ہے؟ 3 راتیں باہر گزار کر آنے والی لڑکی کے ساتھ اس انداز میں بات کی جاتی ہے؟ یہ بھی تو سوچیں کہ وہ کیوں یہ 3 راتیں باہر گزارنے پر مجبور ہوئی تھی۔ آپ لوگ جس دلدل میں اسے جھونکنے والے تھے، اس کے بعد بھی یہ ایسا قدم نہ اٹھاتی تو کیا کرتی؟ کیسے بے حس والدین ہیں آپ، جیسے کہ پیسے کی خاطر کس طرح آپ لوگ اپنی بیٹی کی پوری زندگی داؤ پر لگا سکتے ہیں؟ اکرم نے نرمی سے ان کو قائل کرنا چاہا تھا۔ واہ بھائی واہ، کیا عاشق ڈھونڈا ہے تم نے اس کی، اسی بھاشن پر تم اس کے ساتھ بھاگی ہوگی نا؟ نارینا کے لہجے پر تمسخر تھا۔ عدن تو بس سرخ چہرہ اور نم آنکھیں لیے اکرم کی پشت پر چھپتی رہی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی۔ عدن کے پاپا کہاں ہیں؟ ان کو بلوائیں۔ وہ نارینا کے حلیے اور باتوں سے ہی جان گئے تھے کہ وہ کس قسم کی عورت ہے اور ایسی عورتوں کے ساتھ الجھنا پسند نہ تھا۔ نہیں ہے یہاں، وہ ویسے بھی اگر ہوتے بھی تو اسے بے شرم اور ذلیل لڑکی کے گھر میں بھی گھسنے نہ دیتے جو اپنے باپ کی عزت کو رول کر عیاشیاں کرتی پھر رہی۔
مائنڈ یور لینگویج مینس آپ جانتی نہیں کہ آپ کس کے بارے میں کس کے سامنے کیا کہہ رہی ہیں. اگر آپ عورت نہ ہوتی تو یہ زبان میں ہی گدی سے کھینچ نکالتا جس سے آپ میری بیوی کے خلاف زہر اگل رہی ہیں. وہ اس قدر درشت لہجے میں اس کی بات کاٹ کر بولا نا رینا جہاں پھیکی پڑی وہیں عدن بھی کچھ سہم گئی تھی. یہ میرا کارڈ ہے, اس کے پاپا آئیں تو اتنا پیغام دے دیجیے گا کہ عدن اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں موجود ہے, اور اگر وہ باپ بن کر آتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ کی زبان کے مطابق آئیں گے تو میری بیوی سے بدتمیزی تو دور کی بات ہے, اس سے بری نظر میں بھی پڑی تو وہ آنکھیں بھی نکال لوں گا, کیونکہ عدن اقرب چوہان کوئی عام لڑکی نہیں رہی. اب مائنڈ سپاٹ انداز میں وہ وارننگ صاف محسوس کی جا سکتی تھی. نارینا تو اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں پر ہی سن رہ گئی تھی. آؤ گمسم عدن کو ہاتھ پکڑتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی اسے لیے چلا گیا. باری میں آج بہت خوش ہوں, تم جانتے ہو پاپا کہ ہمارے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں. باری نے سوئی جاگی کیفیت میں کال اٹینڈ کی تھی, مگر آئمہ رائے کا چہکتا لہجہ سماعتوں سے ٹکرایا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا. اور ریلی وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, مطلب ان کو کوئی اعتراض نہیں. وہ پہلے تو اپنے مطلب کی بات کرتا خوش ہوا تھا مگر پھر اپنا انداز بدل گیا تھا. ہاں تمہیں ایڈریس سینڈ کر رہی ہوں تو تم رات کو وہیں آ جانا, ساتھ ڈنر بھی کریں گے, اور آج کی رات میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں. اس کا لہجہ شہد آگہی تھا. اوکے تم کر دو, میں آ جاؤں گا. وہ اس کا انداز نظر انداز کر گیا. کال بند کر کے باری نے موبائل سائڈ پر رکھا, پھر کس سوچ نظریں باہر کی منظر پر ٹکا دیں. کیا کوئی اتنی آسانی سے میرے روبرو آ جائے گا, یا باری کو ٹریپ کرنے کی یہ کوئی کوشش ہے؟ گہرا سانس بھرتا وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا. یہ نمبر سینڈ کر رہا ہوں, اس وقت کی لوکیشن سینڈ کرو مجھے, کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی اور اپنے کپڑوں کی طرف متوجہ ہو گیا. اور پھر وہ لباس منتخب کیا جو دیکھنے کی حد تک لباس تھا, مگر اس کے اندر کچھ ایسے راز تھے جن کو صرف وہی جانتا تھا. وہ ڈنر کے بعد چہل قدمی کرنے لان میں جانے لگا تو ساتھ عدن کو بھی آواز دے دی. جی وہ اس کے قریب آئی. 28 سال ہو گئے اکیلے واک کرتے ہوئے, اب ساتھی مل گیا ہے. اس کے بعد بھی اکیلے واک کرنا کتنا بڑا فیل ہے. اقرب کی بات پر زیر لب مسکرا دی. اس ٹائم واک, وہ بھی رات کی پھیلتی سیاہی کو دیکھنے کے لیے. تو کیا اس ٹائم لوگ واک نہیں کرتے ہوں گے؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا, میں کبھی دیکھا نہیں. تو اب ساتھ بھی دیجیے اور مجھے واک کرتے ہوئے دیکھیں گے بھی. اگر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا لان میں چلا آیا. عدن اس کے مضبوط ہاتھ میں چھپے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر عجیب سے احساس سے دوچار ہو گئی. مجھے نیند آ رہی ہے. وہ اس کا اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتی نگاہیں پھیر گئی جو اسے بھی دیکھ رہا تھا. میرے پاس آپ کی نیند کو گانے کا طریقہ ہے. وہ رک کر بولا. کیا؟ عدن متوجہ ہوئی جو زیر لب مسکرا رہا تھا. نیند کو بگانے کے لیے رومانس اور رومانٹک گفتگو کافی خاصیت رکھتی ہے. بڑا پر حدت انداز تھا اس کی نیند. کیا اس کا دماغ بھی بھگ سے اڑ گیا؟ وہ سرخ ہوتی جانے لگی مگر اس کا ہاتھ اس کی گرفت میں آ گیا تھا. ہے مسز اقرب, ایسے تو نہ جاؤ. کیا دلکش التجا تھی. عدن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اگر تم اجازت دو تو کیا رخصتی کا کہہ دوں؟ ہمیں اب کیا ایک ہو جانا چاہیے. دھیمے لہجے کی فرمائش تھی. عدن کو پتہ بھی نہ لگا کب اس نے آہستہ سے اسے اپنے اتنے قریب کیا تھا کہ عدن کی پشت اس کے سینے سے جا لگی تھی. مجھے لگتا ہے مجھے محبت ہو رہی ہے. مدھم سرگوشی اس کے کان کے پاس ابھری تھی. عدن تو بالکل ساکت تھی جیسے جان ہی نہ رہی تھی. پلیز مکمل کر دو. پرتشش لہجہ اس کے رخسار گرم کر گیا. وہ اس کی گرفت سے نکلتی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر لمبے لمبے سانس لیتی بیڈ پر گری تھی. کرت کھٹک اپنی ناکامی سے کرتی غصے سے بل کھاتی. مرتبہ کو کوسنے اور گالیوں سے مسلسل نوازتی. ادھر سے ادھر چکر لگاتی رہی. کمینہ پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گیا. اس سے پہلے کہ وہ اپنے منہ سے کچھ نکالتی بچتے سیل نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی. او شٹ, کیا جواب دوں گی؟ ان کو اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھ کر اس کی سانس رکی تھی. پھر گہرا سانس لیتی کال اٹینڈ کر گئی. کام ہوا کہ نہیں پوچھا گیا. کرت نے اپنے سوکھے لبوں کو تر کر کیا. وہ دراصل
دراصل میں مطلب ناکام ہو گئی. یہ لاسٹ موقع تھا. اب نیکسٹ فیل ہوئی تو معاف نہیں, سیدھا صاف کیا جائے گا. سمجھ آ گئی تو تم کافی بے لچک انداز تھا. آئی ایم سوری نیکسٹ ٹائم. اب میں اپنی اس طرح کے بے مقصد الفاظ مجھے نہیں سننا. کھٹاک سے فون بند کر دیا گیا. اف وہ سر تھام گئی. مسٹر کیپٹن مرتقوہ یستانی, کیوں نہ پہلا نوارہ تمہیں ہی بنایا جائے, تم نہیں بچو گے میرے ہاتھ سے. وہ خیال میں اس سے مخاطب ہوئی جس کی وجہ سے اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو یہ تھا آج کے ناول کا فرسٹ پارٹ کا اینڈ. انشاءاللہ اس کے ناول کے سیکنڈ پارٹ, اس کو 2 پارٹس میں اور پارٹ اس کا پڑھے جائیں گے انشاءاللہ, اور اس کا سیکنڈ پارٹ پڑھا جائے گا کل. اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب میرا چینل اینڈ آلسو پریس دا بیل آئیکن. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.